अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। नून लीग की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। नवाज शरीफ का पाकिस्तानी पासपोर्ट मनसूख होने के बाद अब ये खबर सामने आई है कि बरतानिया ने नवाज शरीफ के वीज़े में तौसी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने बरतानिया में मजीद क़याम के लिए मेडिकल ग्राउंड्स पर अपने क़याम में 6 माह की तौसी की दरख्वास्त की थी, जिसे बरतानवी हुक्काम ने मुस्तरद कर दिया है। जबकि इस पूरे मामले पर हमने बराह रास्त नवाज शरीफ के करीबी ज़राए से रब्ता किया और शरीफ खानदान के मुताबिक बरतानिया में मजीद रहने की नवाज शरीफ की दरख्वास्त मुस्तरद होने की तस्दीक की जाती है, मगर साथ ही उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का वीज़ा मनसूख नहीं हुआ, बल्कि तयशुदा कवानीन के मुताबिक बरतानिया आने के बाद आप मुसलसल 6 महीने रहने के बाद बरतानिया में मजीद नहीं रह सकते। मजीद रहने के लिए आपको बरतानिया से जाकर फिर वापस आना पड़ता है। लेकिन नवाज शरीफ 1.5 साल से बरतानिया में हैं और उन्हें पहले भी बरतानिया में मजीद क़याम के लिए 6 माह के बाद रिलीफ मिल चुका है, मगर इस बार बरतानवी होम डिपार्टमेंट ने मजीद रहने की दरख्वास्त को मुस्तरद किया है और साथ ही कहा है कि वो इस फैसले के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं और जब तक अपील का फैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक नवाज शरीफ बरतानिया में रह सकते हैं। नवाज शरीफ के करीबी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने अपने वकला के जरिए बरतानवी हुक्काम के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी है, ऑनलाइन अपील दायर कर दी है। अगर ये अपील भी मुस्तरद हो जाती है तो अदालत से रुजू करने का ऑप्शन मौजूद होगा। और ये भी उन ज़राए की तरफ से कहा गया कि नवाज शरीफ ने असाइलम के लिए अप्लाई नहीं किया है, जैसा कि खबरें चल रही हैं, बल्कि जो उनका क़याम था उसमें तौसी के लिए अप्लाई किया गया था। अहम बात यह है कि नवाज शरीफ को नवंबर 2019 में लाहौर हाई कोर्ट ने तिब्बी बुनियादों पर 4 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी थी और उस वक्त से अब तक नवाज शरीफ बैरून मुल्क हैं। वहीं से मुल्क में वो एक मज़ाहमती बयानिया चला रहे हैं और अब ये मामला सामने आया है। हमारे साथ तर्जुमान नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ मोहम्मद ज़ुबैर साहब मौजूद हैं, साथ ही मोहम्मद अमजद जो कि माहिर बरतानवी इमिग्रेशन कवानीन हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अमजद साहब, मैं पहले आपसे जानना चाहूँगा क्या बरतानवी कवानीन कहते हैं इस हवाले से, अगर उनको जो तौसी 6 माह की मिलती है वो मुस्तरद कर दी गई है और अपील का हक दिया गया है, जो उन्होंने अपील भी कर दी? देखें, नवाज शरीफ साहब पहले तो यूके में आए हैं विजिट वीज़ा की बेसिस पे, तो वो कुछ उसकी मजीद एक्सटेंशंस होती रही हैं और वो भी एक्सटेंशंस देखें यहाँ बुनियादी तौर पे इमिग्रेशन रूल्स होते हैं, उनके तहत कुछ गुंजाइशें रखी गई हैं यूके से एक्सटेंशन करवाने के लिए। तो ये जो एक्सटेंशंस यहाँ से की गई हैं विजिट वीज़ा की, उनकी अब तक वो आउटसाइड द इमिग्रेशन रूल्स से हट के वो की गई है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के रहम करम पे। और अभी ये खबर जो सामने आई है कि नवाज शरीफ साहब ने मेडिकल ग्राउंड्स पे एप्लीकेशन दी, वो भी जो एप्लीकेशन है वो भी इमिग्रेशन रूल्स से हट के है, ऑन ह्यूमन राइट्स ग्राउंड्स है। आर्टिकल 3 या आर्टिकल 8 जो यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है उसके तहत एप्लीकेशन इन दी होगी और वो रिफ्यूज होगी। और ये बड़ी मुश्किल किस्म की एप्लीकेशंस होती हैं और स्पेशली जो आर्टिकल 3 के बेसिस पे अगर मेडिकल ग्राउंड्स पे एप्लीकेशन की जाए तो आपको ये शो करना पड़ता है कि एकदम आपकी सेहत में इतना कोई संगीन फर्क आएगा और सीरियस और इरेपरेबल डैमेज हो जाएगा अगर आपको मुल्क से निकाला गया। तो एप्लीकेशन रिफ्यूज हुई है, उनका भरपूर हक है उसके फैसले के खिलाफ अपील करने का और वो कानूनी तौर पे यहाँ ठहर सकेंगे जब तक वो अपील के हकूक जो है वो ख़त्म नहीं होते। इनिशली फर्स्ट स्टेट ट्राइब्यूनल में जाता है, अगर वो एप्लीकेशन भी रिफ्यूज होती है तो मजीद अपील ग्राउंड पॉसिबिलिटी होती है अपर ट्राइब्यूनल में अपील करने की। मगर अगर ये सब कुछ करने के बाद वो नाकामयाब होते हैं तो ऑब्वियसली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उनकी रिमूवल जो है कर सकते हैं। सब ये बताइए कि सब में इस सारे प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि अभी तो आप कह रहे हैं कि अगर वो अपील में है तो कानूनी तौर पर बरतानिया में रह सकते हैं, ये अपील का प्रोसेस या उसके ऊपर अपील के प्रोसेस में तकरीबन कितना टाइम आमतौर पर लग जाता है? अभी कोविड की वजह से जो है अपील्स प्रोसेस में बहुत सा फर्क आया है। अमूमन इस कोविड से पहले तो इस तरह की अपील्स जो है विदिन 6 माह के अंदर अंदर वो फारिग हो जाती। अभी मे बी 1.5 साल अपील्स प्रोसेस पे शायद लग जाए। और जो मगर ये टाइम स्केल जो है ना, टाइम स्केल जो है ये किसी के इख्तियार में नहीं है। इट्स ऑलमोस्ट यानी कि पॉटलॉक के बेसिस पे है कि कितना सा टाइम वो कोर्ट उसमें लेती है। और जो आप नवाज शरीफ साहब की सेहत की सूरत हाल और फिर जो इस वक्त जो ट्रैक रिकॉर्ड है इन केसेस का, उसको देखते हुए आपको लगता है कि उनकी अपील में उनके हक में फैसला आ सकता है, जो भी ट्रैक रिकॉर्ड है? अगर आप जी
جی میں تو سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ان دو اپلیکیشن ان کی صحت کو ایک طرف مد نظر رکھتے ہوئے اور دوسری ان کی سیاسی سرگرمیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں یہ اس میں بہت تضاد ہے کہ یہ جو اپلیکیشن ہے یہ ہے کہ آپ ایک ایٹ رسک آف کریٹیکل النس اور وہ ایک دم ایسی سطح پہ پہنچ جائے گی کہ آپ کی جان کو خطرہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو اور دوسری طرف اوبیسلی سیاسی سرگرمیوں میں وہ پوری طرح مبتلا ہیں اور ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ وہ جا کے دوبارہ جو ہے حکومت کو تھامنا چاہتے ہیں. تو مجھے تو یہ نظر نہیں آتا کہ یعنی کہ اس میں وہ ان دونوں چیزوں کو وہ کیسے ریکنسائل کریں گے. یا تو ہے کہ میں بالکل بیڈ ریڈن ہوں اور یعنی کہ لائف کے آخری مرحلوں میں ہوں جو اس کی جو کنڈیشن ہے اور جو اس کی سطح ہے آرٹیکل 3 کی, یا تو میں اس سٹیج پہ پہنچ چکا ہوں کہ مجھے یہاں سے ہلنا چلنا میری جان کے لیے خطرہ ہے, تو یا میں اب اتنا صحت مند ہوں کہ میں اپنے ملک کو رن کر سکتا ہوں. تو یہ دونوں چیزیں برابر نہیں ہو سکتی. بہت شکریہ, آپ نے گفتگو سنی. محمد زبیر صاحب, نواز شریف صاحب کیا سوچ رہے ہیں؟ شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ اگر وہ واپس آنا چاہیں تو 24 گھنٹے میں سفارت خانہ انہیں پاسپورٹ دے دے گا. وکیل کی رائے آپ نے سنی کہ بڑا کم چانس ہے اور 6 مہینے سے سال کے اندر فیصلہ آ سکتا ہے. برطانوی قوانین کے رحم و کرم پر ہوں گے نواز شریف صاحب. شیخ رشید صاحب کی 24 گھنٹے والی آفر قبول کریں؟ نہیں جی, کوئی اس کا تو کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب ابھی درخواست دیں گے ہائی کمیشن کو کہ جی ان کو پاسپورٹ دے دیا جائے. دیکھیں بڑا یہ روٹین کا معاملہ ہے ہماری نظر میں. ظاہر ہے آپ برطانیہ جاتے ہیں, جن سرکمسٹانسز میں میاں نواز شریف گئے ہیں اور جن حالات میں وہ رہ رہے ہیں اس حالات میں ظاہر ہے برطانیہ کے جو رولز ریگولیشنز ہیں اس کو بھی فلفل کرنا ہے اور اپنی صحت کا بھی خیال کرنا ہے اور یہاں کے جو حالات ہیں پاکستان میں اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ یہاں ان سے جو خطرات ہیں ان کی جان کو پاکستان میں. یہ تمام چیزیں مل کے میاں نواز شریف فیصلہ کریں گے. تو وہ اپیل اسی کو دیکھ کے فائل کی گئی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف کا کیس بہت سٹرونگ ہے اور ہمیں کبھی امید ہے کہ ان کی جو اپیل ہے ایکسٹینشن کی اس کو گرانٹ کر دیا جائے گا. ویسے اگر میڈیکل گراؤنڈ پر ہی مسترد ہوئی ہے, یعنی کہ نہیں لگا کہ ان کی طبیعت اتنی خراب ہے کہ انہیں پھر 6 ماہ کی توسیع دی جائے, تو پھر کیسے منظور ہو جائے گی؟ جب ان کی تصویریں بھی آتی رہتی ہیں, وہ صحت مند بھی نظر آتے ہیں, وکیل بھی کہہ رہے ہیں کہ یا تو آپ بیڈ ریڈن ہوں, ورنہ اگر آپ سیاسی سرگرمیاں بھی ہیں ویسے بھی ایکٹیو ہیں, تو وہی برطانیہ کے پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں, ان کے رحم و کرم پر ہوں. نہیں دیکھیں, سیاسی سرگرمیاں تو ان کی صرف سٹیٹمنٹس کی حد تک ہے نا, کوئی جلسے جلوس تو نہیں کر رہے ہیں وہ. تو سیاسی سرگرمیوں کا تو بات کرنا تو میرا خیال ہے ریلیونٹ نہیں ہے. اور جہاں تک صحت کا بات ہے شاہ زیب, یہ تو بڑا مشکل ہے کہ ایک ڈیفینیشن ہو کہ اگر آپ اتنے بیمار ہیں تو آپ بیڈ ریڈن ہوں گے, اور اگر آپ بیڈ ریڈن نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے آپ کو علاج کی ضرورت نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے, ہم سب کو پتہ ہے کہ پچھلے مارچ میں کووڈ آیا تھا اور پوری دنیا میں آیا تھا, برطانیہ تو اس سے بہت زیادہ متاثر ہوا تھا. تو اس میں جو نارمل علاج کا جو پروسیس تھا جو میاں نواز شریف کو کروانا تھا تو وہ بہت ڈیلے ہوا تھا, اور اس کا ظاہر سی بات ہے ان کے جو ڈاکٹرز ہیں اور جو ان کے میڈیکل سٹاف جو ان کو ٹریٹ کر رہے ہیں اس میں ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے, اور اب بھی وہ اس میڈیکل ٹریٹمنٹ سے ہی از گوئنگ تھرو دیٹ میڈیکل ٹریٹمنٹ. یہ کہنا کہ سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہیں, دو سٹیٹمنٹس سے سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا تو تاثر صحیح نہیں ہے. یہ بات آپ کی درست ہے کہ کسی کو چل پھر رہے ہیں, تو میرا خیال ہے یہ بھی ایک نہیں, مگر کسی کے چلتے پھرتا دیکھ کر اس بات کا نہیں اندازہ لگایا جا سکتا کہ ان کی اصل میں طبیعت کتنی خراب ہے. یہ بات آپ کی درست ہے, مگر 4 ہفتے کا کہہ کر گئے تھے, کہا تھا کہ فوری طور پر علاج کی بہت زیادہ ریکوائرمنٹ ہے. ایسا نہیں ہے کہ 1.5 سال سے کوئی سرجریز ہوئی نہیں رہی ہیں, اگر جو بہت جلدی کی بنیادوں پر درکار تھیں برطانیہ میں. اور پھر مریم نواز صاحبہ کہہ چکی ہیں کہ ہم کیوں اپنے سیاسی لیڈر کو جو ماضی میں ہو چکا ہے اس کے بعد اس سارے کے سارے لیگل پروسیس سے گزار رہے ہیں, اس سارے کے سارے جو انتقام ہے احتساب کے نام پر اس سے گزارے, یعنی کہ وہ اس لیے نہیں آنا چاہتے نا. تو طبیعت کا مسئلہ تو نہیں ہے, اور برطانیہ نے بھی نہیں ایکسیپٹ کیا, اگر ہوتا تو ورنہ 6 ماہ کی توسیع مل جاتی. دونوں شاہ زیب دونوں چیزیں, میڈیکل کا ریزنز بھی میں نے آپ کو بتایا اور کووڈ کا ریزن کی وجہ سے ڈیلے ہونے کا. دوسری بات جو مریم نواز کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے وہ بالکل ایک حقیقت ہے.
کہ پاکستان میں جو ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے, جو زیادتی ہوئی ہے, جو انصاف کی دھجیاں بکھیری گئی ہیں میاں نواز شریف کو لے کے, اس دن سے جب ڈسکوالیفیکیشن ہوا تھا اس فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں تھی, کوئی لیگل حیثیت نہیں تھی ہماری نظر میں. اس کا کوئی بنتا ہی نہیں تھا, تک ہی نہیں بنتا تھا کہ جی آپ نے ان کو ساری عمر کے لیے ڈسکوالیفائی کیا. ایک اکاؤنٹنٹ کو آپ نوکری سے نہیں نکالیں گے, پرائم منسٹر کو ساری عمر کے لیے نکال دیا. پھر اس کے بعد جس طرح سے سپریم کورٹ نے مینڈیٹ کیا پریشر ڈال کے کہ نیب ریفرنسز فائل کرے, اور یہ بھی کہا گیا کہ نیب اس کا فیصلہ ایک اس مدت میں فیصلہ اناؤنس کرے تاکہ جولائی 2018 کا جو الیکشن ہونا تھا اس سے پہلے کنوکشن چاہتے تھے. اور یہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشن, پھر مانیٹرنگ جج اوپر بٹھایا گیا جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اور پھر اس کے بعد جو آپ کو پتہ ہے جج صاحب اب وہ جا چکے ہیں اس دنیا سے, اس کے حوالے سے جس طرح سے انصاف کی دھجیاں بکھیری گئیں. یہ بھی میاں نواز شریف کی جان کو جو خطرہ ہے, اور پاکستان میں پلیز شاہ زیب جو پاکستان میں سیاسی لیڈران کے ساتھ ہوتا رہا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب یہاں آئی تھیں تو اس وقت یہاں جو حملہ ہوا تھا اس کے بعد بھی نشاندہی کر دی گئی تھی. تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں سیاسی انتقام نہیں لیا جاتا. جو پاکستان کے گراؤنڈ ریالٹیز کے کنسرن ہیں آپ کے, جو پاکستان کے گراؤنڈ ریالٹیز کے کنسرن ہیں آپ کے, وہ پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہیں. مگر اس سے آپ برطانیہ کو نہیں مطمئن کر پائیں گے نا, جیسے اب نہیں کر پائے. ان پر تو جنوین آپ کو ہیلتھ گراؤنڈز دکھانے پڑیں گے. جب نہیں کر پائیں گے تو 6-8 مہینے میں, سال میں آنا پڑے گا. یہ کیا زیادہ آپ کی سیاست کو فائدہ دے گا جب نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا جائے گا اور عمران خان صاحب کی حکومت ایک بیانیہ ان کے خلاف یہ بنائے گی, اگر انہیں وہاں سے ڈیپورٹ کیا جاتا ہے وہ زیادہ اچھا ہوگا, یا انہیں خود آ جانا چاہیے پہلے ہی؟ کیونکہ اگر ابھی مسترد ہو گیا تو 6-8 مہینے بعد انہیں آنا ہی پڑے گا. دیکھیں وہ تو جب فیصلہ کرنے کا وقت آئے گا اس وقت کریں گے, لیکن میاں نواز شریف ایک ایسی سیاسی حیثیت ہے ان کی کہ وہ کہیں بھی نہیں جا رہے. سب کچھ کر کے دیکھ لیا, 4 سال ہو چکے ہیں اس وقت, ڈسکوالیفیکیشن سے لے کے پارٹی کی پریزیڈنٹ شپ سے ہٹانے تک, اور اس کے بعد کنوکشن کرنے تک, جیل ٹرمز کے باوجود میاں نواز شریف ڈومینیٹس دا پولیٹیکل سینیریو ان پاکستان. وہ پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی رہنما ہیں, وہ کہیں نہیں جا رہے. اس لیے نہیں جا رہے کہ وہ عوام کے دلوں میں بستے ہیں. مگر زبیر صاحب, وہ عوام کے اگر دلوں میں بستے ہیں بقول آپ کے, تو اگر وہ واپس پھر اس لیے نہیں آنا چاہتے کہ ظاہر حالات انہیں سازگار نہیں لگتے سیاسی طور پر اور سیاست کی وجہ سے قانونی طور پر. مگر برطانیہ کا قانون یہ بات دیکھے گا نہیں, تو آپ کو آپٹکس پتہ ہے نا, ڈیپورٹ ہو رہے ہوں گے 6-8 مہینے بعد, تو کیسے آپٹکس ہوں گے آپ کے لیے؟ نہیں, میرا خیال ہے شاہ زیب آپ 2 ڈیفرنٹ چیزوں کی بات کر رہے ہیں, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بقول میرے دلوں میں بستے ہیں. بقول میرے نہیں, بقول کروڑوں پاکستانیز کے. اور میرا خیال ہے تمام سرفے اور تمام چیزیں اس چیز کی نشاندہی کرتی ہیں. باوجود اس کے جو کشمیر میں ہوا ہے اور سیالکوٹ میں ہوا ہے, زیادہ تر 90% بائی الیکشنز جو ہیں وہ PMLN نے جیتے ہیں اور میاں نواز شریف کے نام پر جیتے ہیں آج بھی. تو یہ کہنا کہ جی وہ سیاسی حیثیت ان کی نہیں ہے یا نہیں رہے گی, یہ میرا نہیں خیال ہے کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے. جب وقت آئے گا ہم اس وقت فیصلے کریں گے. یعنی کہ ابھی یہ والی اپیل, اس کے بعد کی اپیل, سارے کے سارے آپشنز آپ ایگزاسٹ کریں گے پہلے برطانیہ میں, پہلے سارے کے سارے آپشنز ایگزاسٹ کیے جائیں گے برطانیہ میں نواز شریف صاحب کی طرف سے؟ ایبسولوٹلی, کیوں نہ ایگزاسٹ کریں, جو ان کے لیگل رائٹس ہیں وہ پورے استعمال کریں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں جو وہ آپ جو تاثر آپ کا کویسچن ہے کہ جی اس کی نیگیٹو پولیٹیکل امپلیکیشنز ہوں گی, ہماری نظر میں اس کی کوئی نیگیٹو پولیٹیکل امپلیکیشنز نہیں ہوں گی. ہمارے جو ورکرز ہیں سب سے زیادہ وہ ہمارے سے ریکویسٹ کرتے ہیں, لیڈرشپ نے بھی ریکویسٹ کیا ہے کہ میاں نواز شریف کو لندن میں رہنا چاہیے. ہم اپنے جو ان کے دشمن ہیں ان کے ہاتھ میں ان کی جان کا خطرہ نہیں ڈال سکتے. سو ایک چیز یہ بڑی امپورٹنٹ ہے جو ہمیں سب کو دیکھنی ہے, اور میاں نواز شریف ایک چھوٹے کوئی پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے کہ ان کی زندگی کو جو خطرات ہیں اس کی نشاندہی ہم نہ کریں. بہت شکریہ محمد زبیر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. بڑے کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی لیگل آپشنز ہیں وہ وہاں پر ایگزاسٹ کیے جائیں گے, پھر ہی دیکھا جائے گا کہ نواز شریف صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. پاکستان میں اقلیتوں کے تحفظ کا مسئلہ نیا نہیں ہے. ہمارا آئین اقلیتوں کے حقوق کی ضمانت دیتا ہے, لیکن ہمارا نظام اس ضمانت کی پاسداری نہیں کرتا. ہمارا دین اقلیتوں کے مقدس مقامات اور عبادت گاہوں کی تعظیم سکھاتا ہے, مگر چند انتہا پسند اپنے ہی مذہب کی تعلیمات کو بھلا بیٹھتے ہیں, غیر مسلموں کی عبادت گاہوں اور مقدس مقامات کو نقصان پہنچاتے ہیں. ایسا ہی ایک افسوسناک واقعہ رحیم یار خان کے علاقے بھونگ میں پیش آیا ہے. سوشل میڈیا پر رحیم یار خان میں واقعہ مندر پر حملے کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے. ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے
کہ لاٹھیوں سے مسلح افراد مندر پر حملہ آور ہو رہے ہیں, توڑ پھوڑ کر رہے ہیں, نعرے بازی کر رہے ہیں. تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی رمیش کمار کے مطابق 2 درجن سے زائد افراد نے اس مندر پر حملہ کیا. ڈاکٹر رمیش کمار نے آج اسلام آباد میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد سے اس معاملے پر ملاقات کی, جس کے بعد چیف جسٹس نے واقعے کا خود نوٹس لے لیا ہے. سپریم کورٹ کے اعلامیے کے مطابق اس معاملے پر چیف جسٹس نے گہری تشویش کا اظہار کیا ہے. انہوں نے اس معاملے کی سماعت جمعہ 6 اگست 2021 کو یعنی کل سپریم کورٹ اسلام آباد میں مقرر کر دی ہے. اعلامیے کے مطابق چیف جسٹس نے انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب اور چیف سیکرٹری پنجاب کو واقعے کے حوالے سے رپورٹ کے ہمراہ طلب کر لیا ہے, جبکہ ڈاکٹر رمیش کمار کو بھی سماعت کے موقع پر طلب کیا گیا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے خود بھی اس حوالے سے بیان جاری کرتے ہوئے واقعے کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ میں رحیم یار خان میں بھون کے مقام پر واقعہ مندر پر کل کے حملے کی شدید مذمت کرتا ہوں. میں پہلے ہی آئی جی پنجاب کو ذمہ داروں کی گرفتاری یقینی بنانے اور پولیس کی جانب سے کسی غفلت پر سخت کارروائی عمل میں لانے کی ہدایت دے چکا ہوں. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت مندر کو بھی بحال کرے گی. وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیری مظہری نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ رحیم یار خان میں ہندو مندر پر حملہ محض قابل مذمت نہیں بلکہ ہمارے آئین اور ہمارے شہریوں کے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. وزارت انسانی حقوق کل سے رحیم یار خان پولیس کے ساتھ رابطے میں ہے تاکہ کارروائی کو یقینی بنایا جا سکے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے اپنے مذمتی بیان میں لکھا کہ اقلیتوں کا تحفظ ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے. جب انتہا پسند مندر پر حملے کر رہے تھے تو انتظامیہ کہیں نظر نہیں آئی. ہندو برادری کے افراد کو اپنی عبادت گاہ کی توہین سے نہ صرف ٹھیس پہنچی بلکہ عدم تحفظ کے احساس میں بھی اضافہ ہوا ہے. بلاول بھٹو زرداری کے بیان کے مطابق اگر ہم ملک میں آباد چند فیصد اقلیتی برادری کو تحفظ کا احساس نہیں دے سکتے تو یہ اکثریتی آبادی کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. اہم بات یہ ہے کہ یہ پاکستان میں حالیہ مہینوں کے دوران پیش آنے والا پہلا واقعہ نہیں ہے جس میں ہندوؤں کی عبادت گاہ کو مسلمانوں کے ہجوم کی جانب سے نشانہ بنایا گیا ہے اور توڑ پھوڑ کی گئی ہے. گزشتہ سال دسمبر میں خیبر پختونخوا کے ضلع کرک میں ایک پرانی ہندو سمادھی پر مشتعل مظاہرین نے حملہ کیا, توڑ پھوڑ کی اور عبادت گاہ میں آگ لگا دی. پھر سب نے مذمتی بیانات دیے. چیف جسٹس نے بھی اس خود نوٹس لیا. 45 ملزمان کو گرفتار بھی کیا گیا مگر اس کے بعد بھی یہ سلسلہ نہیں رکا. رواں سال مارچ میں راولپنڈی میں ایک اور تاریخی مندر پر پھر حملہ کیا گیا اور اس سب کے بارے میں قائد اعظم محمد علی جناح نے واضح ہدایات جاری کر دی تھی. 11 اگست 1947 کو دستور ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے کہا تھا کہ پاکستان میں آپ آزاد ہیں. آپ آزاد ہیں اپنے مندر میں جانے کے لیے, آپ آزاد ہیں اپنی مساجد میں جانے کے لیے اور کسی بھی عبادت گاہ میں. آپ کا کوئی بھی مذہب, ذات یا مسلک ہو سکتا ہے. ریاست کے امور کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان نہیں رہیں گے. میں یہ بات مذہبی معنوں میں نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ تو ہر فرد کے نجی عقیدوں کا معاملہ ہے بلکہ ریاست کے باشندے ہونے کی بنا پر سیاسی معنوں میں کہہ رہا ہوں. قائد اعظم محمد علی جناح نے صرف یہ ہدایت ہی نہیں دی بلکہ عملاً کر کے بھی دکھایا. پاکستان بننے کے بعد جو پہلی کابینہ محمد علی جناح نے بنائی اس میں بھی اقلیت کی نمائندگی تھی. وزیر قانون کی تقرری کی گئی, ان کا تعلق بھی اقلیت سے تھا. اسی طرح ملک کی خارجہ پالیسی کیا ہوگی اس حوالے سے وزیر خارجہ کی تقرری کی گئی, اس کے لیے بھی انتخاب اقلیت سے کیا گیا. یہ انتخاب خود قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا. مگر کیا قائد نے جو سوچا, جو کہا اور بعد میں کر کے دکھایا کہ آج ہمارا پاکستان ویسا پاکستان ہے. قائد کی ہدایات تو ہم نے آپ کے سامنے رکھی مگر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس حوالے سے واضح ہدایات دی. اور 628 عیسوی کو عیسائیوں کا ایک وفد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آیا اور پناہ دینے کی درخواست کی. ان کی درخواست پر خاتم النبیین نے اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے ایک ضابطے کا اعلان کیا. یہ ضابطے آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ. یہ ہیں وہ سنہری الفاظ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہے اور ہمیں پابند کیا کہ ہم اس ضابطے کی پابندی کریں. مگر کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں؟ اور ایسے واقعات کی وجہ سے نقصان پاکستان کا بھی ہو رہا ہے اور اسلام کا بھی ہو رہا ہے. ایسے ہی واقعات کے بعد دنیا میں لوگوں کو اسلام مخالف جذبات بھڑکانے کا موقع ملتا ہے, اسلاموفوبیا کو تقویت ملتی ہے. ان چند افراد کی وجہ سے پوری دنیا میں مسلمانوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اسلام کی بدنامی ہوتی ہے. یعنی سب سے زیادہ نقصان یہ چند لوگ کسی اور کا نہیں بلکہ اسلام کا, مسلمانوں کا اور پاکستان کا کرتے ہیں. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں. کراچی کو نیا ایڈمنسٹریٹر ملا ہے. مرزا وہاب کو پیپلز پارٹی نے نیا ایڈمنسٹریٹر بنایا ہے. کیا واقعی پیپلز پارٹی کراچی کے حالات بدلنا چاہتی ہے؟ کیا واقعی مرزا وہاب کو مکمل مینڈیٹ دیا گیا ہے کہ کراچی میں پیپلز پارٹی کے لیے ڈیلیور کریں, کراچی کے عوام کے لیے ڈیلیور کریں؟ مرزا وہاب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایک بریک کے بعد. کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, ملک کو سب سے زیادہ وسائل فراہم کرتا ہے. اس کے باوجود سب سے زیادہ مسائل کا شکار بھی یہی شہر ہے. فی الحال سیاسی اور انتظامی اعتبار سے شہر کا کوئی پرسان حال نظر نہیں آتا. قومی اور صوبائی اسمبلی میں کراچی کی سب سے زیادہ نمائندگی تحریک انصاف کے پاس ہے لیکن اس کے منتخب نمائندوں کو اختیار نہ ہونے کا خدشہ ہے, شکوہ ہے. بلدیاتی حکومت MQM کے پاس تھی
جس کی مدت گزشتہ سال 31 اگست کو ختم ہو گئی، مگر ان کے میئر بھی مسلسل کہتے رہے کہ میرے پاس اختیارات نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی پر تنقید ہوتی ہے کہ وہ کراچی کو مکمل طور پر اون نہیں کرتی، کراچی میں ڈیلیور نہیں کرتی، لیکن کراچی کے حوالے سے اب ایک بڑی سیاسی اور انتظامی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ سندھ حکومت نے وزیر اعلیٰ کے مشیر بیرسٹر مرزا وہاب کو کراچی کا ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیا ہے، اور پیپلز پارٹی کراچی کی سیاسی اونرشپ لینے کا اندیا بھی دے رہی ہے۔ اس حوالے سے خود بلاول بھٹو زرداری بات کر رہے ہیں کہ کراچی کی ہمیں اونرشپ لینی ہے، آگے بڑھنا ہے۔ اگر اگلی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کا ہونا ہے تو اس میں کراچی کے سیٹس کی ضرورت ہے اور کراچی کی اونرشپ کی ضرورت ہے۔ یہ پرائم موقع ہے آپ کے لیے، یہ پرائم موقع ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے۔ آپس کے اختلافات بھولنے پڑیں گے۔ میں ایک دوسرے کے بارے میں جو شکایتیں ہوتے ہیں، جو لیگ پولنگ ہوتے ہیں، 6-8 مہینے کے لیے یہ سارا سلسلہ کو ختم کرے۔ اور اس کے بعد مرزا وہاب کو ایڈمنسٹریٹر کراچی بنایا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرزا وہاب خود موجود ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو مرزا وہاب صاحب کہ آپ کو پارٹی نے ایڈمنسٹریٹر کراچی بنایا ہے۔ 3 پازیٹیو چیزیں نظر آتی ہیں۔ ایک یہ کہ آپ خود کراچی کے ہیں، کراچی کی اونرشپ مکمل طور پر ہے۔ دوسرا یہ کہ بلاول بھٹو زرداری کا آپ کو اعتماد حاصل ہے۔ تیسرا یہ کہ آپ خود مراد علی شاہ صاحب کے قریب ہیں۔ تو یہ تینوں پازیٹیو ہیں، مگر اختیار آپ کے پاس وہی ہوں گے جو میئر کے پاس تھے۔ تو اختیار آپ کے پاس ہوں گے نہیں، 3 پازیٹیو ہیں اور ایک بہت بڑا نیگیٹو ہے، کیسے ڈیلیور کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں یہ ٹیسٹ کیس ہوگا کہ جو لوگ ماضی میں کہتے تھے کہ اختیارات نہیں ہیں، انہی اختیارات کے ساتھ کیا کراچی کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے۔ اور ماضی کے اندر اتنی تلخ سچویشن اس شہر کے اندر رہی کہ ہلکا پھلکا سے بھی چینج آ گیا تو میں سمجھتا ہوں شہریوں کے سامنے وہ ویزیبل ہوگا۔ تو انشاءاللہ یہ کوشش کی جائے گی، اچھی نیت کے ساتھ یہ کوشش کی جائے گی اور لوگ چینج دیکھیں گے کہ کیسے انہی اختیارات اسی قوانین کے تحت ایک ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ پرفارم کر سکتا ہے۔ کوئی بڑا بول نہیں بولنا چاہیے، کوئی پیشن گوئی نہیں کرنی چاہیے، بٹ شہری ایک اچھی نیت دیکھیں گے، نیک نیتی کے ساتھ کام ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ اور جو ماضی میں ایک تلخ روایت کہہ لیں، تجربہ کہہ لیں کہ پروونشل گورنمنٹ اور لوکل گورنمنٹ کا کوآرڈینیشن نہیں ہوتا، ناؤ دیٹ میں پروونشل گورنمنٹ کا حصہ ہوں اور میں پروونشل گورنمنٹ کی نمائندگی کروں گا تو میں سمجھتا ہوں وہ جو کوآرڈینیشن کا فقدان تھا اس میں بھی بہتری نظر آئے گی۔ مگر آپ کیسے ڈیلیور کریں گے اگر ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشنز، کراچی میونسپل کارپوریشن، کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، ڈیولپمنٹ اتھارٹی، واٹر سیوریج، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، اگر کسی کا بھی اختیار آپ کے پاس نہیں ہے تو اس صورت میں ڈیلیور کریں گے کہ آن پیپر نہ بھی ہو آپ کے پاس اختیار تو کیونکہ آپ سندھ حکومت کا حصہ رہے ہیں اور پارٹی کا اعتماد آپ پر ہے تو آپ ان اداروں کو چلانے کا اختیار رکھیں گے؟ ادروائز کیسے کریں گے؟ آپ نے بڑا امپورٹنٹ سوال کیا اور پہلی چیز آپ نے کہی کہ ڈی ایم سی آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ جو لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے وہ امپاورڈ نہیں ہے، تو اگر امپاورڈ نہیں ہو تو ڈی ایم سی کس لوکل گورنمنٹ کا حصہ ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ امپاورمنٹ ہوئی ہے، ڈیولوشن ایکچولی نچلی سطح پر گئی ہے۔ کے ایم سی تو اوپر ہوتی ہے، اس کے نیچے ڈی ایم سی ہوتی ہے، تو ڈی ایم سی کے پاس اگر اختیارات ہیں تو بار بار جو ہمارے دوست یہ کہتے تھے کہ امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں ہے اس کی نفی تو آپ نے خود کر دی۔ مگر آپ اس پر جیسے ہم تنقید کرتے تھے کراچی میں کچرا ہے، وہ کہتے ہیں جی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ آپ نے لے لیا ہے، کراچی کی جس بات کا کہتے تو آپ نے بہت سارے اختیارات لے لیے تھے سندھ حکومت نے۔ اب اگر آن پیپر آپ کے پاس نہیں ہے مگر حکومت کا آپ حصہ رہے ہیں اور قریب رہے ہیں تو کیا آپ ایکسرسائز کر سکیں گے؟ آپ کو وہ رکاوٹیں نہیں آئیں گی جو میئر کو آتی تھی اور آپ ڈیلیور کر پائیں گے؟ میرے خیال میں دیکھیں رکاوٹیں کا کبھی ایشو نہیں تھا، نیت کا ایشو تھا۔ میرے لیے سب سے آسان کام ہے میں کہہ دوں کہ جی میرے پاس اختیارات نہیں ہیں۔ آپ جب بھی کوئی آفس ازیوم کرتے ہیں اس کے ٹیدنگ ایشوز ہوتے ہیں، آپ کو پرابلمز آتی ہیں، لیکن جب آپ کی نیت ہوتی ہے کہ ہاں ڈیلیور کرنا ہے، کام کرنا ہے، تو آپ مشکل حالات میں بھی ڈیلیور کرنے کا کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے ہیں۔ میں آپ جواب اس لیے دے رہا تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں، جو کرٹکس ہیں کہتے ہیں کہ جی امپاورڈ نہیں ہے، تو ڈی ایم سی کو تو اختیارات دیے ہوئے تھے، اسی ڈی ایم سی نے آؤٹ سورس کیا ہوا تھا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کو۔ بیسکلی ایک کوآرڈینیشن کا فقدان تھا، جو میئر صاحب تھے ان کی ڈی ایم سیز نہیں سنتی تھی، ڈی ایم سی میئر کی نہیں سنتی تھی۔ تو اب ناؤ دیٹ دا پروونشل گورنمنٹ از کمپلیٹلی ٹیکنگ اونرشپ آف دا سسٹم، تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ جو لیک آف کوآرڈینیشن تھی وہ کوآرڈینیشن ہوگی، افیکٹو انداز سے ہوگی اور انشاءاللہ آپ کو فرق نظر آئے گا۔ مطلب کیا آپ کو خود بھی اس بات کا احساس ہے کہ پیپلز پارٹی کو سب سے زیادہ تانا بھی کراچی کا پڑتا ہے کہ جی کبھی لاہور کی مثال دی جاتی ہے، پھر پشاور میں بھی کہا جاتا ہے کہ بی آر ٹی آ گئی، یہاں نہ کوئی بس آئی، نہ صفائی کا نظام ٹھیک ہے، تو آپ کو احساس ہے کہ آپ کے کاندھوں پر پارٹی کو اگر نیشنل سطح پر ریوائیو کرنا ہے تو اس کا بھی بوجھ ہے، اگر یہ ڈیلیوری بڑی لازمی ہے آپ کے لیے؟ بالکل، میں سمجھتا ہوں کراچی پاکستان کا انڈسٹریل کمرشل کیپٹل ہے، تو اس کو اس کے آپٹکس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے اور اسی کے لیے پچھلے کچھ سالوں میں ایک کنسرٹڈ ایفرٹ کی گئی ہے، کچھ کام ہوا ہے، کچھ اور کام ہونے کی ضرورت ہے۔ 3 پرائیورٹی ایریاز چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خود دی ہیں،
پانی سیوریج ایک ایشو ہو گیا, دوسرا ٹرانسپورٹ ہو گیا, تیسرا سالڈ ویسٹ ہو گیا. ان تینوں کے اندر آپ دیکھیں گے بہتری آئے گی. کچھ انفراسٹرکچر کو امپروو کرنے کے ڈیولپمنٹ کے کاموں کو فوکس کیا گیا ہے. کچھ ہمارے جو پبلک اسپیسز ہیں جہاں پہ آپ پارکس وغیرہ لوگوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے کریٹ کر سکتے ہیں, ڈیولپ کر سکتے ہیں, ان کو فوکس کریں گے. بہت ساری جو میں اپنے لیے پرائیورٹی سمجھوں گا وہ کے ایم سی کو ایک انڈیپینڈنٹ, خود مختار, سیلف ریلائنٹ ادارے کے طور پر کھڑا کرنا ہے. یعنی کہ ایک ادارہ کہ میں آپ سے پیسے مانگ لوں, آپ سے پیسے مانگ لوں, اس ادارے کا سسٹینیبلٹی نہیں ہوتی. اصل امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کی میونسپل فنکشنز اسی طور سے صحیح طریقے سے ڈیلیور کر پائیں گے جب وہ ادارہ فائنینشلی خود مختار ہوگا. اور اس کے لیے جو ان کے پاس اختیارات آلریڈی موجود ہیں اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے, اس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے کے ایم سی نے اپنے ریونیو کلیکشن ٹارگیٹس کو میٹ کیا, نہیں کیا, اس کے اندر کیا کیا کوتاہی ہوئیں. کیونکہ جب آپ وہ میونسپل ٹیکس اکٹھا کریں گے ایکچولی سرکار کی کٹی میں آئے گا تو اسی پیسے کو آپ جو ہے کراچی کی فلاح و بہبود کے لیے لگا پائیں گے. تو اپنے لیے ڈیولپمنٹ کی بھی رسپانسبلٹی رکھی ہے, اس پروجیکٹ کو بھی رکھا ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میرے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ میں شہریوں کو بتاؤں کہ امپورٹنٹ چیز یہ کہ جو اختیارات ہیں اس میں آپ ڈیلیور کیسے کرتے ہیں, جو رسپانسبلٹی ہے اس میں آپ اپنے ریونیو کلیکشن کو کیسے مزید بہتر بنا سکتے ہیں. مگر ساتھ میں جو آپ کے اختیارات ہیں آپ اسی میں کام کریں گے. مگر کراچی میں ہمیں نظر آیا ہے کہ جو لیک آف ڈیلیوری کا مسئلہ ہے اس میں کمٹمنٹ کر دی جاتی ہے, اعلان بھی کر دیا جاتا ہے. اب اس میں مسئلہ انٹینشن کا ہے یا کیپیسٹی کا ہے وہ نہیں سمجھ میں آتا. بسوں کا اعلان کر دیا گیا, نہیں آتی. تو آپ کم از کم جو اگر ڈپارٹمنٹ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کوآرڈینیشن کا کام کریں گے بطور ایڈمنسٹریٹر کے. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اگر ٹھیک نہیں کر رہی ہے تو انہیں بتائیں کہ ایسے کر لیں. اگر بسیں نہیں کسی وزارت میں کام ہو رہا ہے تو بھائی ایسے کام کر لیں. کراچی صاف کیسے ہوگا, ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی, ٹرانسپورٹ کا مسئلہ کیسے حل ہوگا, اس میں لیٹ می پٹ اٹ دس وے کہ یہ میرا شہر ہے نا. میں جب ایڈمنسٹریٹر نہیں تھا یا لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میرے پاس نہیں تھا, مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک منصب دیا, میں حکومت کا حصہ تھا, میں اس کیپیسٹی میں جہاں انٹروین کر سکتا تھا میں کرتا تھا. میں پہلے بھی ٹرانسپورٹ کے ایشوز کو دیکھ رہا تھا اور میں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ ٹرانسپورٹ کے ایشو پہ ہم ڈیلیور نہیں کر پائے, اس کو پرائیورٹی میں رکھا ہے. میں کوئی ڈیٹ, کوئی ٹائم لائن آپ کو نہیں دینا چاہوں گا تاکہ کل کو آپ یہ نہ کہیں, لیکن میں آپ کو براڈ بیسڈ چیزیں بتا دوں. ٹرانسپورٹ کے اندر 250 نئی بسوں کے لیے پیسے جو ہے بجٹ میں اپروو کیے گئے, اس کی ٹینڈرنگ کا پروسیس سٹارٹ ہو چکا ہے, ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے. وی آر کانفیڈنٹ کہ بائی ڈسمبر دس ایئر اور فرسٹ کوارٹر آف نیکسٹ ایئر آپ کے پاس 200 بسیں کراچی شہر میں سندھ گورنمنٹ لے آئے گی. ہمارا ریڈ لائن کا منصوبہ ہے, ADB فنڈڈ, انشاءاللہ اگلے 2 مہینے میں اس کی گراؤنڈ بریکنگ آپ کو شہر میں کر کے دیں گے. ایدی لائن سندھ گورنمنٹ خود بنا رہی تھی, اس کا 90% انفراسٹرکچر کمپلیٹ ہو گیا ہے. یہ سپورٹ کرے گی, سپلیمنٹ کرے گی گرین لائن کو. 90% کام ہو گیا, انشاءاللہ اگلے 2-2.5 مہینے میں یہ کام بھی ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا. یلو لائن کا ایک کام ہے جو کہ ورلڈ بینک فنڈڈ ہے, اس کی فیزیبلٹی وغیرہ تمام چیزیں ہو چکی ہیں, اب اس کی پروکیورمنٹ کے پروسیس کی طرف جانا ہے. تو ٹرانسپورٹ میں ماضی میں کوتاہیاں ہوئی ہیں, بٹ میں بڑے محتاط طریقے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہاں ایک گیم پلان ہے انشاءاللہ اور ڈیلیور کریں گے. ویسے اگر ظاہر جہاں پر ایک پولیٹیکل اونرشپ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی دی جائے گی کراچی کو, بٹ ساتھ ساتھ جو ڈفرینسز ہیں, ظاہر تحریک انصاف جیتی ہے شہر سے, MQM دوسری بڑی پارٹی ہے شہر کی, اور اعتراض ہے تحریک انصاف کو. گورنر سندھ نے بہت اعتراض کیا. آپ غالباً کسی تقریب سے آ رہے ہیں جو گورنر ہاؤس میں ہی تھی, تو انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا یا وہ ٹھیک تھے آپ کے ساتھ؟ میں ابھی صوبائی وزراء کی حلف برداری کی جو تقریب تھی اس میں گیا تھا. گورنر صاحب سے میری وہاں پر ملاقات ہوئی, وزیر اعلیٰ سندھ کی موجودگی میں اور لوگ بھی تھے, اور گورنر صاحب نے مجھے مبارکباد دی اور یہ کہا کہ ہم نے اعتراض ضرور کیا تھا آپ کی اپوائنٹمنٹ پہ, بٹ ناؤ دیٹ یو بین اپوائنٹڈ, ہم چاہتے ہیں کہ شہر کی بہتری کے لیے, ترقی کے لیے مل کر کام کیا جائے. میں نے کہا سر بڑا پازیٹیو آپ نے بات کی, اور انشاءاللہ کوآرڈینیشن کے ساتھ, آپ کی مدد کے ساتھ چیزوں کو آگے لے کر چلیں گے. بہت شکریہ مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کو گڈ لک کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ کراچی میں جو آپ چینج لانے کی بات کر رہے ہیں وہ کراچی کے عوام کو ملے گا. ایک میں صرف شادب صاحب اگر صرف ایڈ کر لوں, میں شہریوں کا بھی تعاون چاہوں گا. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم بار بار رسپانسبلٹی کی تو بات کرتے ہیں کہ فلاں کی رسپانسبلٹی ہے, لیکن ہماری اپنی جو ڈیوٹیز ہیں اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں میونسپل ٹیکس پے کرنا ہے, ہمیں صفائی کی سچویشن کیسے بہتر بنانا ہے, ہمیں پانی کو ویسٹ نہیں کرنا. ان تمام چیزوں پہ تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں سٹیزنس کو بھی اپنی رسپانسبلٹی کے ایسپیکٹ کو دیکھنا ہوگا, جس میں آپ جیسے اینکرز کی مدد مانگوں گا کہ لوگوں کو یہ کریٹ کریں اویئرنیس کہ ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہے ایک بہتر معاشرے کو کراچی میں ڈیولپ کرنے کے لیے. یہ بڑا اہم میسج ہے شہریوں کے لیے. مگر شہری اگر یہ کہیں کہ جی پیسہ, پانی تو ہم خود خرید رہے ہیں, پانی تو ہمارے گھروں میں آ ہی نہیں رہا, تو ہمیں ضائع نہ کرنے کا کیا بتا رہے ہیں, تو ان کو وہ بھی بتائیں پھر کب آئے گا. بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات کی, اور یہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کراچی میں کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ راؤنڈ دا کلاک 24 گھنٹے 7 دن پانی آتا ہے. کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ آپ رہتے ہیں, میں رہتا ہوں, وہاں پہ 7 دن پانی نہیں آتا. تو
تو کہیں نہ کہیں ہمیں پانی کی ریشنل ڈسٹریبیوشن کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کراچی کے ہر حصے میں پانی جائے. یہ بڑا پولیٹیکلی ڈیفیکلٹ چیز ہے جس کے لیے مجھے پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز کی, شہریوں کی مدد چاہیے ہوگی کہ اگر ہم سب تھوڑا تھوڑا ایک دوسرے کا لحاظ کریں, یعنی کہ میرے گھر 7 دن 24 گھنٹے پانی نہ آئے, 7 دن کی جگہ 4 دن پانی آ جائے, تو 3 دن کا جو بفر ہوگا آپ باقی علاقوں کو پانی دے پائیں گے, اور میں سمجھتا ہوں وہ بہت بڑی خدمت اس شہر کی ہوگی. اور اس کے علاوہ جو پانی کے منصوبے ہیں اس میں بھی آپ کوارڈینیشن کریں گے, اگر آپ کے نہیں ہے بات ہے تو بھی آپ ایبسلیوٹلی. میں رسپانسبلٹی کی بات نہیں کروں گا, میں اختیارات کی بات نہیں کروں گا, میں کہوں گا جی میرا کام ہے یہ کرنے کی, اور جو کچھ بھی کرنا پڑا میں انشاءاللہ اپنے گورنمنٹ کے تعاون سے, اپنے شہریوں کے تعاون سے, اپنی پارٹی کے تعاون سے اور تمام اسٹیک ہولڈرز کے تعاون سے انشاءاللہ کرنے کی حد الامکان کوشش کروں گا. بہت شکریہ مرتضیٰ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں, ایک اور عام خبر اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. نور مقدم کیس میں ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے. پروسیکیوشن نے نور مقدم کے کیس کو ایک نیا رخ دے دیا ہے, جس کی بنیاد پر اسلام آباد کی عدالت نے ملزم ظاہر جعفر کے والدین کی درخواست ضمانت مسترد کر دی ہے, اور اس حوالے سے آج اپنا تحریری فیصلہ بھی جاری کر دیا ہے. عدالتی فیصلے کے مطابق شکایت کنندہ نور مقدم کے والد نے شروع میں ایک FIR درج کی, جس میں براہ راست ظاہر جعفر پر الزام عائد کیا گیا تھا جس نے ان کی بیٹی کو قتل کیا ہے, مگر تحقیقات کے دوران کچھ مزید خوفناک کردار مبینہ طور پر بے نقاب ہوئے ہیں. ان میں ضمانت کے درخواست گزار یعنی ملزم ظاہر جعفر کے والدین بھی شامل ہیں, جنہوں نے جان بوجھ کر حقائق چھپانے اور وقت پر پولیس کو اطلاع نہ دینے کے ذریعے سے مرکزی ملزم ظاہر جعفر کی مدد کی. نتیجتاً انہوں نے نور مقدم کا قتل کرنے کے لیے اپنے بیٹے کی سہولت کاری کی اور اس کے بعد شواہد چھپانے کی کوشش بھی کی. ان چیزوں اور نور مقدم کے والد کے ضمنی بیان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مقدمے میں مختلف دفعات شامل کی گئیں اور ظاہر جعفر کے والدین کو گرفتار کیا گیا, اور گرفتاری کے بعد مقدمے میں اقدام جرم کی دفعہ بھی شامل کی گئی. عدالتی فیصلے کے مطابق اس ضمانت کی درخواست پر دونوں طرف سے دلائل سننے کے بعد عدالت یہ آبزرویشن دیتی ہے کہ ملزم ظاہر جعفر, اس کے والدین اور دیگر کے کال ڈیٹا ریکارڈ کو دیکھنے اور ان کا دیگر ثبوتوں کے ساتھ موازنہ ظاہر جعفر کے والدین کو کافی حد تک مبینہ جرائم کے ارتکاب سے جوڑتا ہے. یہ بھی بات قابل ذکر ہے کہ جس دن یہ غمگین واقعہ ہوا اس دن مقتولہ یعنی نور مقدم نے ظاہر جعفر کے ہاتھوں موت کے خوف سے بھاگنے کی کوشش کی اور گھر کی پہلی منزل سے چھلانگ لگائی, لیکن پھر اسے پکڑا گیا اور واپس گھسیٹ کر لے جایا گیا, جیسا کہ پروسیکیوشن نے بتایا ہے. عدالتی فیصلے کے مطابق ضمانت کے درخواست گزار یعنی ظاہر جعفر کے والدین, جو مسلسل اپنے بیٹے کے ساتھ رابطے میں تھے, انہوں نے پولیس کو اطلاع دینے کے بجائے ریہیبلیٹیشن سینٹر کے اہلکاروں کو گھر بھیج دیا, اس بات کے باوجود کہ انہیں فوری طور پر گھر میں ہونے والے واقعات کی اطلاع دے دی گئی تھی. اس طرح ظاہر جعفر کے والدین نہ صرف تعاون کے مرتکب ہوئے ہیں بلکہ انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ اپنے بیٹے کی طرف سے کیے گئے قتل کے ثبوتوں کو مٹایا جائے. عدالتی فیصلے کے مطابق ریکارڈ پر اس حوالے سے کافی مواد موجود ہے جو ظاہر جعفر کے والدین کو اس واقعے سے جڑے مختلف جرائم کے مبینہ ارتکاب سے جوڑتا ہے, جبکہ اس حوالے سے کوئی ثبوت موجود نہیں کہ نور مقدم کے والدین یا پولیس کی درخواست گزاروں کے ساتھ ماضی میں کوئی رنجش یا دشمنی تھی. عدالتی فیصلے کے مطابق یہ یقین کرنے کے لیے ریزنیبل گراؤنڈز موجود ہیں کہ ملزمان کی طرف سے ناقابل ضمانت جرائم کا ارتکاب کیا گیا ہے, اس لیے عدالت درخواست گزاروں کو ضمانت دینے پر متفق نہیں اور اس درخواست کو مسترد کیا جاتا ہے. عدالت نے اپنے فیصلے کے آخری نقطے میں لکھا کہ یہ تمام تر فائنڈنگز جو دی گئی ہیں وہ عارضی ہیں, اس لیے ان فائنڈنگز کا ٹرائل کے دوران کیس کی میرٹ پر کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے. یعنی عدالت ظاہر جعفر کے والدین کی ضمانت کی درخواست مسترد کرتی ہے. گزشتہ روز دونوں طرف سے دلائل سننے کے بعد آج عدالت نے یہ تحریری فیصلہ جاری کیا ہے. گزشتہ روز ملزم کے وکیل راجہ رضوان عباسی نے موقف اختیار کیا تھا کہ مرکزی ملزم ظاہر جعفر کے والد نے پہلے دن سے پبلک میں اس قتل کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ ہم بیٹے کے ساتھ نہیں بلکہ متاثرہ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں, جبکہ پبلک پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ ملزم کی والدین کے ساتھ بات ہوتی رہی مگر انہوں نے پولیس کو آگاہ نہیں کیا. جب ملازم نے کال کی تو وہاں جرم ہو رہا تھا, انہوں نے پولیس کی بجائے تھیریپی ورکس والوں کو بھیجا. جائے واردات سے پستول بھی برآمد ہوا جو ملزم کے والد ذاکر جعفر کے نام پر ہے. بددیانتی کی بنیاد پر انہوں نے اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش کی. اس اسٹیج پر ضمانت کی درخواست مسترد ہونی چاہیے. ظاہر جعفر کے والدین کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ کیا ایک ماں اور بیٹے کے درمیان رابطہ ہونا جرم ہے؟ یہ ایک روٹین کمیونیکیشن ہے. اس حوالے سے کوئی مواد, وائس میسج یا واٹس ایپ میسج نہیں ملا جس سے شراکت داری کی طرف اشارہ ملے. جبکہ مدعی شوکت مقدم کے وکیل شاہ خاور ایڈوکیٹ نے بھی ضمانت کی مخالفت کی اور موقف اختیار کیا تھا کہ شوکت مقدم نے پولیس کی موجودگی میں اپنی بیٹی کی ڈیڈ باڈی کو دیکھا,
CCTV और CDR का डेटा और रिकॉर्ड इकट्ठा हो चुका है। ये इनको कनेक्ट करता है। अब नूर मुकद्दम के कत्ल में ज़ाहिर जाफर के वालिदैन की हवाले से जो किरदार सामने आया है, उससे केस को एक नया रुख भी मिल रहा है। इस केस की इनफरादी नोयत के बजाय उसके दीगर पहलुओं को इस वक्त प्रोसिक्यूशन देख रही है। हमारे साथ मौजूद हैं नूर मुकद्दम के वालिद के वकील शाह खबर साहब। शाह खबर साहब, बहुत शुक्रिया। शाह खबर साहब, इस वक्त जिस तरीके से केस आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से पुलिस तहकीकात कर रही है, नूर मुकद्दम के वालिदैन, आप बतौर वकील इस वक्त मुतमईन हैं? जी साहब, बिल्कुल। उनके जो वालिदैन हैं और उनके बहन भाई और अजीज़ व अकारब जो हैं, वो बिल्कुल अभी तक जो पुलिस जिस तरीके से जिस पैराए से तफ्तीश अमल में ला रही है, उससे बिल्कुल मुतमईन है। और आज भी जो एडिशनल सेशन जज साहब का जो फैसला आया जिसमें उनके वालिदैन को ज़मानत जो है वो ग्रांट नहीं की गई, तो उससे भी वो खासे मुतमईन हैं बिल्कुल। और सर, और जो वालिदैन के हवाले से मामला सामने आया है, उसमें आप ये समझते हैं कि उनका कसूर ये है कि उन्होंने वक्त पर नहीं बताया और पुलिस को इतला नहीं दी, या आप भी ये समझते हैं कि कत्ल के सबूत मिटाने की उनकी तरफ से कोशिश की गई, जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से इशारा मिल रहा है केस का? जी शाह साहब, उनके खिलाफ जो इल्ज़ामात हैं, देखिए पहले जो FIR कटी थी वो सिर्फ 302 ताज़ीरात पाकिस्तान में थी और वो सिर्फ ज़ाहिर जाफ़र की हद तक थी। लेकिन जिस वक्त ये तफ्तीश अमल में आई और उसके सामने जब बहुत सारी चीज़ें, उनकी CDR और जो CCTV रिपोर्ट जो है वो फिल्म और वीडियोज़ वो सामने आई, तो उससे फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी ज़ाहिर हुई कि जिसमें और भी बहुत सारे करैक्टर्स का उसमें मुलविस होना पाया गया। उसमें इनकी यकीनन इनके जो वालिदैन हैं, ये बिल्कुल रिकॉर्ड ये जाहिर करता है कि जब उस बच्ची ने अपनी जान बचाने के लिए बालकनी से जब छलांग लगाई नीचे और वो बड़ी ही अपने आप को वहाँ से अपनी जान छुड़ाने के लिए दरवाजे की तरफ, तो उसको फिर रोका गया, मुलाजिम ने रोका, फिर जो मुलजिम है उसने भी छलांग लगा के उसको फिर पकड़ा, फिर उसको खींच के अंदर ले गया। तो इस वक्त जो उसका एक मुलाजिम था इफ्तिखार, उसने फौरी तौर पे ऊपर उनके वालिदैन को, पहले उनकी वालदा से बात हुई, फिर वालिद भी साथ बैठे थे, उनसे भी बात हुई। उन्होंने बताया कि इस तरह की सूरत हाल यहाँ पे हो रही है। तो उन्होंने बजाय इसके कि वो उसी मुलाजिम को कहते कि तुम इसकी पुलिस में रिपोर्ट करो और फौरी तौर पे पुलिस को ले आओ और इस वाक़े को जो है आगे मज़ीद उसकी बढ़ने से बचाओ, तो उन्होंने बजाय पुलिस को इन्फॉर्म करने के, उन्होंने फिर वो थेरेपी वर्क्स वालों को जो है वहाँ पे उनके साथ रब्ता किया। और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इस तरफ जो है वो निशानदही कर रही है कि उनको बुलाया इसलिए गया था कि वो जितनी भी वहाँ जुर्म हो चुका था या होने वाला था या हो चुका था, उसके शवाहिद को मिटाया जाए। तो वो एक कोशिश थी शवाहिद को मिटाने की, तो वो जुर्म भी उन पे लगा हुआ है। और ये ओवरऑल जब उनका कोई किरदार जो है वो आनत जुर्म के ज़ुमरे में आता है, तो इन्हीं इल्ज़ामात के ऊपर वो गिरफ्तार हैं और यही दफ़ात उनके ऊपर लगी हुई थी, जिसका जो है वो आज जो फैसला आया है एडिशनल सेशन जज साहब का, उसमें इन तमाम चीज़ों का अहाता किया हुआ है कि इन चीज़ों को मद्देनज़र रखने के बाद वो इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि बनज़र ज़ाहिर प्रमा फ़िशाए ये दोनों जो हैं ये इस वाक़ये में मुलविस नज़र आ रहे हैं, तो इसलिए उनकी ज़मानत खारिज की गई है। मुझे बताइए, क्योंकि जो थेरेपी वर्क्स वालों का पहले मौक़िफ़ सामने आया था, उनके मुताबिक जब ज़ाहिर के वालिद ने उन्हें कॉल की है तो ये बताया कि इस वक्त जो मामला हो रहा है उसको जाकर देख लें, जिसके बाद उन्होंने लोगों को भेजा और उनका ये कहना है उन्हें नहीं पता था कि कोई मर्डर वहाँ हो रहा है या ऐसी बात हो रही है। मगर आप कह रहे हैं कि उनके वालिद ने कॉल इसलिए की थी ताकि थेरेपी वर्क्स वाले आएँ और सबूत मिटाएँ, और फिर उन पर भी उसने ज़ाहिर ने हमला कर दिया और ज़ाहिर एक पड़ोसी चला गया और वो पुलिस को ले आया। देखिए एक जो पहली जो थी वो जिस वक्त उसको दोबारा मुलज़िम लेके गया है वहाँ से कारपोर्ट से घसीटता हुआ, तो उस वक्त जो है वो उस वक्त तक तो मर्डर नहीं हुआ था। तो उस वक्त उसने उनके वालिदैन से रब्ता किया। इसके बिल्कुल वो शवाहिद मौजूद हैं CDR में कि उसकी कॉल जो है वो वालिदैन को गई हुई हैं और उसके बाद भी उनका भी रब्ता जो है वो मुलज़िम से भी होता रहा है। तो उसके अगर तो वो फौरी तौर के ऊपर उनको अपने मुलाजिम को ही ये इंस्ट्रक्शंस देते कि तुम फ़ौरन पुलिस को बुलाओ और इनको इस वक़ूए को जो है होने से मज़ीद ख़राब होने से बचाओ, तो उस वक्त तक मैं समझता हूँ कि इस जुर्म का फ़ाइनल इर्तिकाब रुक सकता था, उसके कत्ल होना जो है उससे वो बच सकती थी। तो एक तो ये है कि उन्होंने उसको फौरी तौर पर पुलिस को नहीं बताया, और उनकी जो कॉल रिकॉर्ड है वो वक़ूआ से पहले भी और वक़ूआ के बाद भी अपने वालिदैन के साथ मुसलसल फ़ोन पे जो रब्ता है वो
बिल्कुल वो रिकॉर्ड से ज़ाहिर हो रहा है। तो यही इल्ज़ामात हैं जो कि जिसके पादाश में जो है वो इस वक्त जुडिशल लॉकअप में है। बहुत शुक्रिया शाह खबर साहब का मौक़िफ़ आपने सुना। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। भारत की जानिब से कश्मीर की खुसूसी रियासती हैसियत के खात्मे को आज 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। 5 अगस्त 2019 को भारतीय आइन के आर्टिकल 370 और 35 से ख़त्म करते हुए मोदी हुकूमत ने कई बड़े बड़े दावे किए थे, जिसमें से एक दावा ये भी था कि इस इक़दाम से मुतनाज़ इलाके में तरक्की के बेहतर मौक़े फराहम होंगे, मईशत को फ़रोग़ मिलेगा, कश्मीरियों की भलाई होगी। लेकिन हकीकत यह है कि भारतीय हुकूमत के इस इक़दाम के बाद मकबूजा कश्मीर की मईशत मुकम्मल तौर पर डूब गई है। पिछले 2 सालों से वहाँ एक मुसलसल लॉकडाउन की सूरत हाल है, जिसे दुनिया का सबसे तवील लॉकडाउन करार दिया जा रहा है। गुज़िश्ता 2 सालों से मकबूजा कश्मीर की सड़कों पर भारतीय पुलिस और अफवाज के पहरे हैं, जिससे बच्चों और बुजुर्गों समेत लाखों अफराद अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं। सिक्योरिटी की सूरत हाल बद से बदतरीन हो गई है। आर्टिकल 370 को ख़त्म करते हुए मकबूजा कश्मीर को भारत की यूनियन में ज़म करने के बाद मकबूजा वादी में गुज़िश्ता 2 सालों से एक सियासी खला पैदा हो गया है, जो गुज़िश्ता साल भारतीय हुकूमत की जानिब से कराए गए काउंसलर लेवल के इलेक्शन से भी पूर्ण नहीं हो सका है। मकबूजा कश्मीर के साबिक वज़ीर आला समेत दीगर तमाम अहम सियासी कायदीन या तो नज़रबंद कर दिए गए थे या उन्हें जेलों में डाल दिया गया था, बल्कि ख़ुद इंसानी हुकूक की जो भारतीय तंजीमें हैं वो भी इस बात का एतराफ़ कर रही हैं कि गुज़िश्ता 2 सालों में मकबूजा कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत हाल अपनी बदतरीन सतह पर पहुँच गई है। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों, जबरी गुमशुदगियों, समाजी कारकुनान और सहाफ़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन में इजाफा हो रहा है। भारतीय हुकूमत की जानिब से कश्मीर की रियासती हैसियत ख़त्म करने के खिलाफ आज मकबूजा कश्मीर समेत पाकिस्तान भर में मुजाहरे किए गए। आज मकबूजा कश्मीर में अवाम को किसी भी किस्म के एहतजाज या मुजाहरों से रोकने के लिए श्रीनगर की मुख्तलिफ शाहराहों को रुकावटें लगाकर बंद कर दिया गया था, जबकि कई इलाकों में पुलिस और मुसल्लह अफवाज के दस्ते भी तैनात रहे। अल जज़ीरा की खबर के मुताबिक श्रीनगर में आज ताजिरों की जानिब से शटर डाउन हड़ताल जारी रही, जिसे ख़त्म करने के लिए पुलिस की जानिब से दुकानों के ताले तोड़े गए और ताजिरों को ज़बरदस्ती दुकानें खोलने पर मजबूर किया गया। आज मकबूजा कश्मीर की सियासी क़यादत की जानिब से भी एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का कहना था कि 5 अगस्त कश्मीर की तारीख का सियाह दिन है। आज जम्मू और कश्मीर में सोग का दिन है, जबकि इस हवाले से हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक का कहना था कि 2019 में किए जाने वाली ये तब्दीलियाँ कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत ख़त्म करने के लिए की गई। जबकि आज इस हवाले से वज़ीर आज़म का अपने ट्विटर पैगाम में कहना था कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के यकतरफा और गैर कानूनी भारतीय इक़दामात को आज 2 साल हो गए हैं। इन 2 सालों में दुनिया ने कश्मीर में काबिज़ भारतीय फ़ौजों की जानिब से जबर का बदतरीन मुजाहरा देखा। अहले कश्मीर का तशख़्ख़ुस तबाह करने और बज़ौर ताकत आबादी का तनासुब बदलने की भारतीय कोशिशें भी दुनिया के सामने हैं। उनका मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और सलामती काउंसिल की करारदादों में तस्लीम करदा अपने हुकूक, जिन्हें किसी तौर पर ग़ज़ब नहीं किया जा सकता, उसके हुसूल पर अज़म और मुनसिफ़ाना जिद्दोजहद की राह में क़ुरबानियाँ पेश करने पर अपने कश्मीरी बहनों और भाइयों को सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान भर में मुजाहरे हुए। पाकिस्तान भर की तरफ से कश्मीरियों के साथ यकजहती का मुजाहरा किया गया, यकजहती के उन्हें पैगाम दिए गए। ये इस वक्त सूरत हाल है। इंटरनेशनल मीडिया भी दिखा रहा है, मगर जो बड़े बड़े ममालिक हैं वो इस सूरत हाल पर खामोश हैं। भारत का जो क्लाउट है, जो मुआशी क्लाउट है, उसकी वजह से ये खामोशी है, मगर कश्मीरियों पर जुल्म जारी है। याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।